अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में सबसे पहले बात करेंगे अफ़गानिस्तान के हवाले से। अफ़गानिस्तान में जो कल रात ज़लज़ला आया उससे सूबा पक्तिका और खोस्त में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। सैकड़ों मकानात मुनहदम हो गए हैं और ये बताया जा रहा है कि 1000 के करीब, या हो सकता है ये डेथ टोल मज़ीद बढ़े, इसमें इजाफा हो, क्योंकि लोग मलबे तले दबे हुए हैं। सैकड़ों मकानात जो हैं वो वहाँ पर मुनहदम हुए हैं। तो अभी तक एग्जैक्ट हमें सिचुएशन नहीं मालूम, लेकिन फ़िलहाल जो इतलात आ रही हैं उसके मुताबिक 1000 लोग जो हैं वो जहाँ बहक हो गए हैं। 1000 से ज़ायद अफराद हैं और 600 से ज़ायद लोगों के बारे में ये बताया जा रहा है कि वो ज़ख्मी हैं। मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ फौरी तौर पर स्टार्ट कर दी गई हैं, लेकिन इससे पहले भी हमने देखा कि अफ़गानिस्तान में सैलाब की वजह से अच्छी खासी तबाहकारी हुई। 10 लोगों के हवाले से बताया गया था उसमें भी कि जहाँ बहक हुए मवेशी जो हैं वो तकरीबन 1000 से ज़ायद बताया जा रहा था जिसमें मरे, और 3500 एकड़ जो रकबा था उस पर खड़ी हुई जो फसलें थी वो तबाह हो गई। अभी वो क्राइसिस चल रहा था, ये ज़लज़ला आ गया, इसकी वजह से बहुत शदीद क्राइसिस है। और बैकग्राउंड आप सब जानते हैं कि उस वक्त ओवरऑल अफ़गानिस्तान में क्या सिचुएशन है, किस किस्म का क्राइसिस वहाँ पे चल रहा है। लोगों को ज़रूरत है कि उनको हेल्प आउट किया जाए, इंटरनेशनल कम्युनिटी को इंगेज करने की कोशिश की जा रही है तालिबान हुकूमत की जानिब से। बहुत सारे मसाइल हैं जो इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। इन मसाइल से किस तरह तालिबान की हुकूमत जो है वो निपटेगी, क्या इतने वसाइल मौजूद हैं? अभी जो हमारे तक इत्तलात पहुंची हैं उसमें ये बताया गया है कि 1 अरब अफ़गानी जो हैं उसका ऐलान किया गया है कि लोगों को, जो मुतासरा लोग हैं उनको दिए जाएंगे। जो शहीद हुए हैं उनको 1 लाख अफ़गानी और जो लोग ज़ख्मी हैं उनको 50,000 अफ़गानी दिए जाएंगे। लेकिन क्या इससे सारे मामलात मैनेज हो जाएंगे? अगर खुदा न खास्ता इस वक्त की जो सारी सिचुएशन से अंदाज़ा हो रहा है कि और भी बहुत सारे लोग हैं जो इसमें जाँ बहक होंगे, ज़ख्मी होंगे, लोगों को मुख्तलिफ कैंप्स में मुंतकिल किया जाएगा। फिर तिब्बी सहूलतें, एक बहुत बड़ा वहाँ पर क्वेश्चन मार्क है कि वहाँ पर लोगों को किस तरह से अकोमोडेट किया जाएगा। तो क्या इस सारे प्रोसेस को मुकम्मल करने के लिए इतने वसाइल मौजूद हैं? क्या और हमें फ़ंड्स वहाँ पर अफ़गानिस्तान में लोगों को चाहिए होंगे, हुकूमत को? ये सारी चीज़ें जो हैं हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी एक हमारी टीम ने तैयार किया है, एग्जैक्ट वहाँ पर सिचुएशन क्या है किसी हद तक हमने वो आपको दिखाने की कोशिश की है। ये पैकेज देखिएगा, इसके बाद वापस आते हैं, कुछ और भी बड़ी इसी हवाले से हमारे पास अहम खबरें वो डिस्कस करेंगे। जाने कब होंगे कम इस दुनिया के गम, जाने कब होंगे कम। इक्तिसादी मसाइल, भूख, बेरोज़गारी और गुर्बत से दोचार अफ़गान अवाम के लिए एक और कठिन इम्तिहान। अफ़गानिस्तान में गुज़श्ता शब आने वाले ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। रात 1:30 बजे आने वाले ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 6.1 रिकॉर्ड की गई, जबकि इसका मरकज़ खोस्त से 44 किलोमीटर के फासले पर था। ज़लज़ले से सुबह पक्तिका और खोस्त सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए, जहाँ चंद ही लम्हों में सैकड़ों मकानात मट्टी के ढेर में तब्दील हो गए। इस खौफनाक ज़लज़ले में ख़वातीन और बच्चों समेत सैकड़ों अफराद लुकमाए अजल बने, जबकि सैकड़ों अफराद ज़ख्मी भी हुए। ज़लज़ले के बाद मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया गया है। दूर दराज इलाकों से हेलीकॉप्टरों की मदद से ज़ख्मियों को हस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि मुतासरा इलाकों को इमदादी टीमें भी भिजवाई जा रही हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस और तस्वीर में तबाही के आसार नुमाया हैं, जिनमें ज़ख्मियों को स्ट्रेचर्स पर देखा जा सकता है, जबकि तबाहशुदा मकानों का मलबा भी नजर आ रहा है। मुकामी मीडिया के मुताबिक सूबा पक्तिया और खोस्त में इमदादी सरगर्मियों के लिए ज़रूरी मशीनरी और हस्पतालों में तिब्बी सहूलियात ना होने के बराबर हैं। तालिबान के अमीर मुल्ला खिब्तुल्लाह और दीगर अफगान हुक्काम ने आलमी बरादरी और इमदादी तंजीमों से मुश्किल की इस घड़ी में मुतासरीन की भरपूर मदद की अपील की है। अगरचे अफगान हुकूमत ने मुतासरीन के लिए अद्वियात, खुराक और दीगर इमदादी सामान भिजवाने का ऐलान किया है, लेकिन वसाइल की कमी की वजह से मुतासरीन की मदद सिर्फ अफगान हुकूमत की बस की बात नहीं है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अफगानिस्तान में ज़लज़ले से बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसानात पर इजहार अफसोस करते हुए इस मुश्किल सूरत हाल में अफगान भाइयों की भरपूर मदद की यकीन दहानी कराई है।
پاکستان کی جانب سے عسکری قیادت اور سیاسی قیادت نے نہایت رنج کا اظہار کیا اور ساتھ ہی ساتھ جو بھی امدادی سامان وہاں پر بھیجا جا سکتا ہے، لوگوں کو اسسٹ کیا جا سکتا ہے، وہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم ضرور مدد کریں گے اپنے افغانستان میں جو اس وقت لوگ موجود ہیں جو بڑی مشکل کا شکار ہیں۔ اس سے پہلے بھی ناظرین ہم پروگرام میں ایک دو روز پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ 55% سے زائد جو آبادی ہے وہاں کی وہ اس وقت بھوک کا شکار ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں وہاں پر قحط کا سما بھی ہو سکتا ہے، طبی سہولیات کا فقدان ہے، بہت کم ہے۔ اور اس وقت جو معاملہ ہوا ہے اس میں آپ نے یہ دیکھا پیکج میں بھی کہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہیں، ویڈیوز ان میں دکھایا جا رہا ہے کہ لوگوں کے لیے کوئی ظاہر ہے کہ بہتر وہاں پر انتظام نہیں ہے، تو اس کو اب کیسے نپٹا جائے گا، اس پر ہم بات کریں گے۔ مولوی محمد نسیم حقانی جو کہ ڈائریکٹر ہیں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے افغانستان میں، ان سے ہماری ٹیم نے رابطہ کیا اور ہم نے چاہا کہ ان سے بات کریں اور جو ایگزیکٹ سچویشن ہے وہ ہم معلوم کریں کہ وہاں گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے، کتنے لوگ زخمی ہیں، کتنے لوگ جاں بحق ہوئے ہیں اور کتنے مکانات اس میں منہدم ہوئے ہیں، کس قسم کی ضروریات کی وہاں پر لوگ وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں یا ان کی اپیل ہے کہ کس طرح سے ان کی مدد کی جائے۔ انہوں نے ہمارے پروگرام کے لیے ایک شارٹ بھیجا ہے، وہ ہم آپ کو اس وقت دکھاتے ہیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہاں پر اس وقت کیا حالات ہیں اور کس قسم کی امداد انہیں ان حالات میں چاہیے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو کس طرح سے اس پر نظر دوڑانے کی ضرورت ہے، کیسے ان کو انگیج ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک ہیومن کرائسس ہے اور انسانیت کی بنیاد پر یہاں ضرور آگے بڑھ کر مدد کری چاہیے۔ یہ شارٹ آپ سن لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 13 بجے کومه زلزلہ گزشتہ شب پکتیکا اور خوست میں زلزلہ آیا تھا۔ زلزلے کے باعث دونوں صوبوں میں 1000 سے زائد افغان شہری شہید ہوئے، جبکہ 600 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ دا شہیدان ډېر په پکتیکا ولایت برمل او کیان ولسوالۍ زیادہ تر جانی نقصانات صوبہ پکتیکا کے ضلع برمل، گیان اور دیگر ملحقہ علاقوں میں ہوئے ہیں۔ اسی طرح 25 افراد صوبہ خوست کے علاقے سپرے میں بھی جاں بحق ہوئے ہیں۔ متاثرہ علاقوں میں وزارت برائے قدرتی آفات، ریڈ کریسنٹ، وزارت صحت اور دیگر متعلقہ اداروں کی ٹیمیں پہنچ چکی ہیں۔ لوگوں کو مدد فراہم کی جا رہی ہے، متاثرین کو خوراک اور خیمے بھی فراہم کیے جا رہے ہیں۔ خلکو ته کومکونه هم رسولي دي او خلکو ته د سرپناه شیان هم رسولي دي۔ ناظرین اس وقت جو وہاں پر حالات ہیں، کیا سچویشن ہے، وہ ہمیں بتائی محمد نسیم حقانی صاحب نے۔ چونکہ وہ اردو نہیں بول پاتے تو انہوں نے پشتو میں یہ ریکارڈ کر کے ہمیں میسیج بھیجا جو ہم نے آپ کو اس وقت سنوایا ہے۔ اس پر ہم مزید بات کر لیتے ہیں۔ اس وقت اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ جو پینلسٹ موجود ہیں ان کو انٹروڈکشن میں آپ سے کرا دیتی ہوں۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں ہمایوں خان صاحب موجود ہیں، ہمارے پرماننٹ اینالسٹ ہیں، بہت شکریہ ہمایوں خان صاحب آپ کا۔ اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمیں جوائن کر رہے ہیں احسان ٹیپو صاحب، آپ جرنلسٹ ہیں اور افغان امور کے باہر ہیں، افغانستان کی ساری جو سچویشن ہے اس کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں اور اب جو معاملہ ہوا ہے اس پر زیادہ بہتر طریقے سے ہمیں بتا پائیں گے کہ کس طرح سے وہاں کے یہ معاملات آگے بڑھ پائیں گے۔ بہت شکریہ ٹیپو صاحب آپ کا پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ میں چاہتی ہوں ہمایوں صاحب آپ سے آغاز کر لیتی ہوں۔ بڑا افسوسناک واقعہ ہے یہ کل ہوا جب تقریباً اور نقصان بھی اس میں زیادہ اس وجہ سے ہوا کہ رات کا ٹائم تھا، لوگ سو رہے تھے، اتنا موقع نہیں ملا کہ وہ اپنے گھروں سے باہر نکل پائیں، اور وہ زلزلے کے جھٹکے ہم نے اسلام آباد تک میں محسوس کیے، یہاں پر بھی محسوس ہوا۔ اس وقت میں چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے آپ اس وقت کیا ہونا چاہیے، کس طرح سے مدد کرنی چاہیے وہاں پر لوگوں کی، آلریڈی اتنے کرائسس کا شکار ہے افغانستان، اوور آل جو ساری عبوری حکومت ہے، تو اب کس طرح سے آگے یہ معاملات بڑھیں گے، کیا کیا جا سکتا ہے؟ آپ جب بھی دنیا میں مختلف جگہوں پر ڈیزاسٹر آتے ہیں تو اس میں آپ دیکھتے ہیں، آپ اگزامپل پاکستان کی لے لیں، اگر آپ کو 2005 والا ڈیزاسٹر یاد ہو، ارتھ کو آیا تھا جب کشمیر کے پاکستان کے علاقے میں، تو اس وقت کی جو آنے والی اطلاعات تھیں پہلے 1-2 دنوں میں وہ بڑی ایسی تھیں کہ کوئی اتنا کچھ نہیں ہوا، لیکن جب وقت گزرتا گیا ہمیں پتہ چلنا شروع ہو گیا۔ جب پاکستان جیسا ملک جس کے اندر بہت سارا انفراسٹرکچر موجود ہے وہاں پہ یہ چیزیں ہوئیں، ابھی تو ہماری اطلاعات کے مطابق یہ ہے کہ 1000 بندوں یا 1000 جانیں جو ہیں وہ ضائع ہو چکی ہیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا، اچھا وہاں پہ میجورٹی جو انفراسٹرکچر ہے، یا گھر تھے یا وہ مٹی کے تھے یا وہ ایسا اسٹرکچر تھا جو بڑا کمزور تھا، تو اس میں اللہ نہ کرے آپ کو بڑی اور بری اطلاعات آئیں گی۔ یہ کل کا واقعہ ہے۔
آپ کو یاد ہو جنوری میں وہاں پہ جو ہے ارتھکویک آیا تھا, اس میں بہت ساری جانیں گئیں. اس کے دوران جو سردیاں گزری ہیں اس میں بارشیں, پہلے تو ڈراؤٹ تھا 5 سال میں اور پھر وہ ہوا, تو یہ کلمنیشن تھا اس پورے کا کہ وہاں پہ کوئی چیز ٹھیک نہیں جا رہی. پھر انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے جو وعدے وعید کیے گئے تھے اس پہ بھی پلیجز بڑے کم آئے ہیں. بالکل تو ابھی بھی میں مطلب کوئی اتنا پر امید نہیں ہوں کہ بہت زیادہ ہیلپ جو ہے وہ کہیں سے آئے گی, کیونکہ افغانستان کا معاملہ جو ہے دنیا کے اگر اس فگر میں دیکھیں تو رشیا اور یوکرین جو ہے وہ زیادہ اہمیت کا حامل ہو چکا ہے, کیونکہ یورپین ممالک اس سے زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں. ان ممالک کے جو لوگ جو ساؤتھ ایشین ہیں, ہماری اپنی اکانومی کو اتنی بہتر نہیں ہے. کل ہم نے جو افغان ریفیوجیز کے بارے میں ذکر کیا, ایران, پاکستان, سینٹرل ایشیا کے کچھ ممالک یا چین جو ہے ان کی توجہ یہاں پہ ہوگی اور وہ کوشش بھی کریں گے. پرائم منسٹر نے بھی جو ہے وہ ذکر کیا, فارن آفس کی طرف سے بھی پیغام آیا, اور اب یہ ہے کہ ہمیں ہماری جو ابھی تازہ ترین اطلاع ہے تو اس میں کچھ جو ہے سامان ڈسپیچ کر دیا گیا ہے, جس میں خیمے ہیں, دوائیاں ہیں اور کپڑے ہیں سردیوں کے. ابھی بھی وہاں پہ حالات جو ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہیں. تو ساری صورتحال میں میرا خیال ہے کہ ہم امید یہی کر سکتے ہیں کہ ایک تو اسلامی ممالک, پھر ریجنل کنٹریز, اور پرٹیکولرلی انٹرنیشنل کمیونٹی کو اب بہت جلدی آگے آنا پڑے گا. ٹھیک ہے ٹیپو صاحب, آپ کی طرف آؤں گی. کس طرح سے یہ بہت بڑا انسانی المیہ ہے اور افغانستان میں یہ آج کی صورتحال نہیں ہے, بہت عرصے سے یہی کرائسس ہم دیکھ رہے ہیں, اسی قسم کے المیہ وہاں پر موجود ہیں. اب جو کل کی اسپیسیفک صورتحال ہوئی ہے اس میں کس طرح سے, آپ پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ میڈیا کی فوری پروجیکشن کی ضرورت ہوگی, ہم اس معاملے کو زیادہ بہتر طریقے سے اٹھائیں, لوگوں کو بتا پائیں کہ وہاں پہ ایگزیکٹ سچویشن کیا ہے, یعنی پرائیورٹی پہ ہم اس مسئلے کی طرف ہمیں توجہ دینا ہوگی. ایگزیکٹلی افغانستان کافی عرصے سے یعنی پچھلے 40 سال سے مین میڈ جو ڈیزاسٹرز ہیں اس کا وہ سامنا کر رہا ہے. پھر جو نیچرل ڈیزاسٹر ہیں, جس طرح میں نے بڑی ڈیٹیل سے بات کی کہ وہاں پہ زلزلے, سیلاب وغیرہ انفراسٹرکچر ہے نہیں, پھر جو ریسکیو وہاں پہ ہے فیسلٹیز, اس کی بہت شدید کمی ہے. حالانکہ پچھلے 20 سال میں بہت زیادہ پیسہ ملا افغان جو حکومتیں تھیں, چاہے اشرف غنی کی ہو یا حامد کرزئی کو, امریکن یا باقی جو نیٹو الائز ہے ان کی طرف سے, یعنی اوور $2 ٹریلین جو کہ بہت بڑی فگر ہے. لیکن اس پورے عرصے میں انہوں نے وہ اسٹیٹ بلڈنگ پہ یا انسٹیٹیوشن بلڈنگز پہ کوئی کام نہیں ہوا, اور وہ پیسہ زیادہ تر افغانستان آیا اور پھر افغانستان سے باہر جا کے کہیں باہر ان کو ایسڈ کی شکل میں وہ رکھا گیا. تو یہ ایشو ہے, اور یہاں پہ اب سب سے زیادہ جو رسپانسبلٹی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ افغانستان میں جو بھی کرائسس ہوگا وہاں پہ اس کا امپیکٹ سب سے پہلے پاکستان پہ آتا ہے. میرے خیال میں سب سے پہلے پاکستان کو ہاتھ بڑھانا چاہیے, اور صبح سے یعنی جو ریئیکشن ہم پاکستانی جو حکومت کی طرف سے یا جو آرمڈ فورسز ہیں ان کی طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے پوری کمٹمنٹ بھی اور انہوں نے آفر بھی کی ہے کہ ہر طرح سے ہم نے تو عبوری حکومت بننے کے بعد بھی جتنا ہو سکا پاکستان جو ہے بہت زیادہ کیا پاکستان, ہم نے بہت اپنی اس سے بڑھ کر, حالانکہ ہم خود بڑے کرائسس کے شکار تھے, اور ابھی بھی سچویشن پاکستان میں بھی کوئی اکنامک سچویشن بہت اچھی نہیں ہے, یہاں پہ بھی ایک کرائسس ہے, لیکن ہم پھر بھی کوشش کریں کہ جتنا ہم سے ہو سکتا ہے وہ ہم کر رہے ہیں. اور بارڈر ٹریڈ کے حوالے سے مجھے تھوڑا سا اس علاقے کے بارے میں آپ بتا پائیں گے اگر آپ کو معلوم ہو, جیسے پکتیکا اور خوست کا بتایا جا رہا ہے, کس قسم کا علاقہ ہے وہاں پر, جو آبادی ہے, جو لوگ وہاں پر آباد ہیں, کس کلاس سے ان کا تعلق ہے؟ یہ خوست اور پکتیکا یہاں پہ سب سے زیادہ امپیکٹ ہوا ہے اس زلزلے کا, اور یہ بارڈر جو ہے یہ بالکل یعنی پاکستان کی نارتھ ساؤتھ وزیرستان ایجنسی جو ہے, یہ ٹرائبل ڈسٹرکٹ جو ہے یہ بالکل اس کے سامنے ہے. یعنی اگر آپ وہاں پہ وانا کا جو علاقہ ہے یا میران شاہ سے اس سائڈ سے, یا آپ کے گھر وغیرہ بھی یعنی اس علاقے میں آپ کو نظر آئیں گے, تو وہاں سے یہ بالکل اٹیچڈ ہے یہ علاقہ. اور یہاں پہ ایک اور جو ابھی پاکستان کو میرے خیال میں سیریسلی کنسیڈر کرنا چاہیے کہ اس میں یہ بھی کچھ فگرز آ رہی ہیں کہ جو پاکستانی آئی ڈی پیز جو نارتھ وزیرستان سے گئے تھے خوست میں یا پکتیکا میں, کہ ان کی بھی کچھ کیجویلٹیز کی رپورٹس آ رہی ہیں کہ وہ بھی اس پر جاں بحق ہوئے ہیں. تو اس حوالے سے بھی پاکستان کو یعنی اب ایکٹیولی اسسٹنس وہ دینی ہوگی. تو یہ جو علاقے ہیں وہاں پہ جس طرح میں نے بات کی کہ مٹی کے گھر ہیں زیادہ تر, بہت غربت ہے یہاں پہ, کوئی انفراسٹرکچر ہے نہیں, ٹرائبل سوسائٹی ہے یہاں پہ. اور جس طرح ساؤتھ وزیرستان نارتھ وزیرستان میں وہاں پہ ایک وے آف لائف ہے, تو ایگزیکٹ وہی چیز افغان سائڈ پہ بھی ہے. اور یہاں پہ جو سراج الدین حقانی جو کہ موجودہ انٹیریئر منسٹر ہے, یہ ان کا آبائی علاقہ ہے. اچھا, جو نقصان ہوا ہے تھوڑا سا 500 سے زائد بلکہ
کئی سینکڑوں گھر ہیں تقریباً 1000 شاید اس سے بھی زیادہ ہوں گے جو گر گئے ہیں, سارا وہ ملبے کے نیچے لوگ دبے ہوئے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا اس حوالے سے بھی لوگوں کو بتائیے گا جو سن رہے ہیں پروگرام, ان کو معلوم ہو پائے کہ وہاں پہ ایگزیکٹ اس وقت کیا سچویشن ہے, لوگ کس مشکل کا شکار ہے وہاں پر, کس طرح سے ان کو مدد پہنچائی جا سکتی ہے. یہ ایگزیکٹلی یعنی رات کو جب 1:30 بجے یہ زلزلہ آیا تو سارے لوگ, یعنی وہاں پہ کچھ لوگوں سے ہماری بھی بات ہوئی ہے تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم سو رہے تھے اور وہ شدت اتنی زیادہ تھی کہ ہمیں موقع نہیں ملا کہ ہم 6.1 انٹینسٹی 6.1 اور 5.9 کا بھی یہ وہ کوٹ کر رہے ہیں انٹرنیشنل جو اسیسمنٹ آ رہی ہے کہ وہاں سے ہمیں نکلنے کا موقع نہیں ملا. اور مٹی کے گھر بنے ہوئے تھے, اور مٹی کے گھر آپ نے وہ دیکھے ہوں گے کہ اوپر سے وہ جو ملبہ ہوتا ہے تو وہ بہت ہیوی ہوتا ہے, یعنی وہ کنکریٹ سے بھی ہیوی ہوتا ہے اور اس کے ملٹیپل لیئرز ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے اس کا نقصان زیادہ ہوتا ہے. اور پھر وہ جو ان کے ظاہر ہے وہاں پر لوگوں کا زیادہ کیٹل فارمنگ اور یہ وہ سارا ان کا ذریعہ معاش یہی ہے, وہ بھی سب کچھ دب گئے. اچھا مجھے آپ کی طرف میں واپس آؤں گا, مجھے بریک لینا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اس مسئلے کو مزید ہم ڈسکس کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں افغانستان میں زلزلے سے جو بڑے پیمانے پر تباہی آئی ہے اس کے حوالے سے. ابھی ہم نے رابطہ کیا ہے, سہیل شاہین صاحب اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کر چکے ہیں, قطر میں موجود طالبان کے رہنما ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایگزیکٹ وہاں پر کیا حالات ہیں ان سے ہم سمجھ لیں, کیونکہ میڈیا کے ذریعے خبریں آ رہی ہیں, ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہاں پر کیا حالات ہیں. السلام علیکم سہیل شاہین صاحب. وعلیکم السلام. جی سہیل شاہین صاحب, میں یہ چاہوں گی کہ پہلے آپ ہمیں یہ بتا دیجیے گا اس وقت وہاں پر کیا حالات ہیں. 1000 سے زائد لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو جاں بحق ہوئے ہیں, 600 سے زائد زخمی ہیں, سینکڑوں کی تعداد میں گھر وہاں جو ہے گر گئے ہیں, ملبے کے نیچے لوگ ابھی بھی دبے ہوئے ہیں. اس وقت کیا ہو رہا ہے اور آپریشن کیسے چل رہا ہے, لوگوں کو کیسے نکالا جا رہا ہے باہر؟ جی بالکل, جیسا آپ نے بتایا 1000 سے زیادہ وہ اس کے اموات ہو چکے ہیں جی اس زلزلے کے نتیجے میں, اور 600 سے زیادہ اس کے زخمی ہے, انجرڈ ہے. اس کی تعداد بڑھ رہی ہے, ہر گھنٹہ بڑھ رہی ہے, اور وہ بہت زیادہ ضرورت ہے, ایکسکیویٹر کی ضرورت ہے, کیونکہ بہت ولیجز جو ہے جو خراجات جو ہے وہ کمپلیٹلی ڈیواسٹیٹڈ ہو چکا ہے. اور ابھی بھی لوگ جو ٹیمیں بھیج گئے ہیں سائٹ کو کابل سے, اور جو نیبرنگ پروونس سے ادھر سے جو ٹیمیں بھیجی گئی ہے وہ اس میں بزی ہے کہ وہ ڈیڈ باڈیز کو نکالے ڈبرز سے. تو حالات بہت پیچیدہ ٹھیک ہے. سہیل شاہین صاحب, مجھے یہ بتائیے گا, اتنا بڑا سانحہ ہے اور اتنے اس وقت مسائل ہیں وہاں پر موجود, لوگوں کو نکالنا بھی بہت ایک بڑا مسئلہ ہوگا, تو کیا اتنے وسائل دستیاب ہیں جن کے ذریعے آپ ایک تو اپنا جو آپریشن ہے وہ کر رہے ہیں, کتنے ہیلی کاپٹرز ہیں جو اس میں اپنے انگیج کیے ہوئے ہیں, یہ بھی مجھے بتائیے گا. پھر میڈیکل سہولتوں کے حوالے سے, کیونکہ ہم جو ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اس میں لوگ اسٹریچر پر پڑے ہوئے ہیں, ظاہر ہے کہ وہاں پر کوئی اتنا انفراسٹرکچر بہتر نہیں ہے, ہاسپٹل زیادہ بہتر نہیں ہے, اور کیا ضرورت کیا ہے اس وقت ایگزیکٹ آپ کی؟ جی بالکل, ضرورت تو زیادہ ہے. جو فیسلٹیز ہمارے ساتھ ہے وہ سب ہم یوز کرتے ہیں. ہمارے جو ڈیفنس منسٹر ہے مولوی یعقوب صاحب وہ بھی پہنچ گئے ہیں ادھر, جو انٹرنیشنل کے جو فورسز ہے ٹیمیں ہے وہ بھی گئے ہیں, منسٹری آف ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے اس کی ٹیمیں بھی گئے ہیں ادھر, ریڈ کریسنٹ سوسائٹی جو ہے ادھر, اور این جی او جو ہے کابل میں یا پروونسز میں وہ بھی پہنچ گئے ہیں. جو بھی ہمارے ہاتھ میں ہے, ہمارے جو ہم کیپیبل ہے وہ کر سکتے ہیں, تو ہم اس کو سارے کو بروئے کار لائے ہوئے ہیں, استعمال کرے. لیکن جیسے آپ نے بتایا ضرورت تو زیادہ ہے. تو سر آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ اپیل بھی کی جا رہی ہے آپ لوگوں کی طرف سے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی آگے بڑھے اور وہاں پر اتنا بڑا انسانی المیہ جس کا اس وقت لوگ وہاں پر شکار ہیں, بہت شدید طریقے سے متاثر ہوئے ہیں, ان کی مدد کریں. تو کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں, کس قسم کی جو ہے وہ آپ کی طرف سے اپیل کی جا رہی ہے, اور کیا ضرورت وہی والی بات ہے کہ کتنی ضرورت ہے آپ کو اس وقت؟ جی ضرورت یہ تو بہت نیچرل ڈیزاسٹر ہے, عالمیہ ہے, بہت ایک ٹریجک انسیڈنٹ ہے. اس کے لیے جو ہاؤس یوٹینسلس ہے, ٹینٹس, میڈیسن, کلوتھس, اس کی ساری چیزوں کے لیے ضرورت ہے. خاص کر
ایکسکیویٹرز کی بھی ضرورت ہے تاکہ وہ ڈیڈ باڈی جو ہے وہ یہ ڈبریز کے اندر ہے وہ نکالا جائے. تو یہ چیزوں کے لیے ضرورت ہے, فوڈ اسٹف کے لیے ضرورت ہے. جی اچھا, آپ کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے عبوری حکومت کی طرف سے کہ 1 ارب جو ہیں افغانی وہ دیے جائیں گے متاثرین کو, جو لوگ شہید ہوئے ہیں اس میں ان کو 1 لاکھ افغانی اور جو زخمی ہیں ان کو 50,000 افغانی دیے جائیں گے. تو سر ڈیتھ ٹول تو بڑھ رہا ہے, ابھی تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ واقعی اس میں صرف جو خبریں آ رہی ہیں اتنے ہی لوگ اس میں جاں بحق ہوئے ہیں, اتنا ہی نقصان ہوا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ نقصان مزید بڑھے, کیونکہ ایسی جب قدرتی آفت آتی ہے آپ کہہ نہیں سکتے, ایگزیکٹ سچویشن کا آپ کو معلوم نہیں ہوتا ہے. تو پھر فنڈز کو کیسے مینیج کریں گے؟ اگر زیادہ بڑی تعداد میں لوگ ہوئے تو کیا کریں گے پھر آپ؟ کیا آپشنز ہیں آپ کے پاس؟ یہ تو یہ ہماری لوگ ہے تو ہم اس کے غم میں شریک ہے, اور جو بھی ہمارے پاس ہے ہم اس کو پرائرٹی دیتے ہیں, اس کو پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ وہ دوبارہ بھی جو بھی ممکن ہو زندگی تو شروع کر سکتے ہیں. کیونکہ ہم تو اس کی کمپنسیٹ نہیں کر سکتے, جو لائف لاس ہو گئے ہیں اس کو کمپنسیٹ نہیں کرتے, لیکن ایٹ لیسٹ جو اس کی کچھ مدد کر سکے تو وہ ہمارے جو بس میں ہے تو ہم اس کو دیں گے, پرووائڈ کریں گے. ٹھیک ہے سہیل شاہین صاحب, ہمارے پلیٹ فارم سے آپ کیا کہنا چاہیں گے, لوگوں کو کیا میسج دیں گے, کیا اپیل ہے آپ کی طرف سے؟ میرا یہ اپیل ہے کہ سارے مسلم ایک باڈی کی طرح ہے, جدھر بھی ایک درد ہو وہ درد ساری باڈی جسم محسوس کرتے ہیں. جی تو اس کے روب بناس پر جو بھی مسلم ہے جو جس کے جو کر سکتے ہو وہ کر سکے اس مشکل حالت میں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. سہیل شاہین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہاں افغانستان میں حالات ہیں, اور ہم نے ان سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق جو لوگ بتائے جا رہے ہیں, انہوں نے بھی کہا کہ اس سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں, اور ابھی تک تمام لوگوں کو چونکہ ملبے کے نیچے سے نکالا نہیں جا چکا ہے تو اس میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے. فنڈز کی کمی ہے, کس طرح سے اس سارے معاملے سے نپٹیں گے؟ ٹیپو صاحب ذرا میں چاہتی ہوں کہ اس پہ اپنی اوپینین دے دیجیے گا. انہوں نے اپیل بھی کی ہے کہ جو لوگ مخیر حضرات ہیں, جو لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں وہ مدد کریں, آگے آئیں. وہاں پر افغانستان میں رہنے والے لوگ اور باقی بھی جو ہم بات کر رہے ہیں اس وقت انٹرنیشنل. ہاں ایگزیکٹلی, بالکل اس ایشو کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. یہ ہیومینیٹیرین کرائسس ہے اور پوری دنیا کو, یعنی ریجنل کنٹریز ہیں یا جو مسلم کنٹریز ہیں تو سب کو سامنے آنا چاہیے. اور وہ آرگنائزیشن, چیریٹی آرگنائزیشن یا انٹرنیشنل این جی اوز ہیں تو ان کے پاس ایکوپمنٹس بھی ہیں, فنڈس بھی ہوتے ہیں, اور تو وہ وہاں پہ آ کے ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے. آج ایک جو سب سے بڑی چیز جو مجھے ایک یعنی ریئر وہ چیز لگی کہ افغان طالبان کے جو سپریم کمانڈر ہے ملا ہیبت اللہ اخنزادہ, یعنی پہلی دفعہ ان کی طرف سے ایک بیان سامنے آیا اس زلزلے کے حوالے سے, اور انہوں نے پہلی دفعہ انٹرنیشنل کمیونٹی, انٹرنیشنل جو چیریٹی آرگنائزیشنز ہیں اور این جی اوز ہیں ان سے انہوں نے اپیل کی باقاعدہ کہ آپ لوگ بھی آئیں اور ان مدد کریں. تو اس سے وہ جو انٹینسٹی ہے یا جو تباہی ہے اس کا اندازہ لگ سکتا ہے, کیونکہ یہ افغان سپریم کمانڈر کی طرف سے اس طرح کا بیان آنا تو وہ یعنی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کوئی بھی فارن منسٹر کی طرف سے. بہت معنی رکھتا ہے کہ بہت معنی رکھتا ہے, بہت شدید قسم کی وہاں پر کہ نقصان ہوا ہے گراؤنڈ پہ. اور یہ بالکل سہیل شاہین صاحب نے اچھی بات کی کہ وہاں پہ جو ڈیتھ ٹول ہے وہ فگر بڑھ سکتی ہے. یہ علاقہ جو ہے تو یہ فار فلنگ ہے, وہاں پہ کمیونیکیشن کا بھی ایشو ہے, اور وہاں پہ اس طرح کی ایک گاؤں یعنی گاؤں ہے زیادہ, تو وہاں پہ ہر گاؤں میں گورنمنٹ کی ریچ بہت مشکل ہے. مسئلہ ہوگا جو مشینری جا رہی ہے لوگوں کو نکالنے کے لیے, ہو سکتا ہے کہ روڈز بھی ظاہرہ بند ہو جاتے ہیں. وہ میں نے ابھی تک یعنی صبح سے میں دیکھ رہا ہوں تو وہ اب وہاں پہ ایمبولینس میں نے دیکھے, کوئی ہیلی کاپٹرز وغیرہ وہ بھی, لیکن وہ چیزیں ہم نے نہیں دیکھی. اور میرے خیال میں اس وقت جو سب سے زیادہ سپورٹ مل سکتی ہے افغانستان کو یا اس کرائسس سے نمٹنے کے لیے وہ پاکستان سے, کیونکہ یہ بالکل رائٹ نیکسٹ ٹو آور بارڈر سامنے ہے. وہاں سے ہم یہ جو مشینری ہے یہ بھی
موو کر سکتے ہیں وہاں سے، یعنی یہ جو لوگ زخمی ہیں ان کو ہم شفٹ کر سکتے ہیں پاکستانی ہاسپٹلز میں. اور میں جو اپنی طرف سے ایک میرے ذہن میں سجیشن وہ یہ کہ جو 7 والی ڈسٹرکٹ ہے پاکستان کی، جس طرح ڈسٹرکٹ بنو ہے، ڈیرہ اسماعیل خان ہے، کوہاٹ ہے، لکی مروت، تو وہاں پہ جو ہاسپٹلز ہیں وہ اتنے اوور برڈن بھی نہیں ہوتے، تو وہاں پہ ایک ایمرجنسی نافذ کر کے یعنی پشاور تک بھی نہ ہو، لیکن وہاں تک کیونکہ لوگوں کو شفٹ کیا جائے تاکہ جتنی جانیں بچ سکتی ہیں وہ بچ جائے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ہمایوں صاحب، مجھے سم اپ کرنا ہے. دیکھیں یہ بڑا افسوسناک المیہ ہے جو وہاں پہ حالات ہو رہے ہیں، اور یہ کنٹینیوشن ہے پچھلے 8-9 مہینوں کی. ان کی اکانومی جو ہے وہ تقریباً ختم ہو چکی ہے. جو ہم ایڈ جس کا ذکر کر رہے ہیں وہ ایڈ اگر وہاں پہ ڈالر کے ریٹ کے حساب سے، وہاں کی مہنگائی کے حساب سے، وہاں کے بینکنگ سسٹم کو دیکھتے ہوئے، پھر میڈیکل کا بھی ہم پچھلے کئی پروگراموں میں ذکر کر چکے ہیں، جو ان کا میڈیکل سسٹم پچھلے 20 سالوں میں تھا، اکانومی ان کی 75% اگر کچھ تخمینے کے مطابق ڈپینڈنٹ تھی، تو جو ہیلتھ سسٹم تھا وہ 95% ڈپینڈنٹ تھا. اب وہاں پہ اسپتال نہیں ہے کابل کے، یا جو 3-4 اور بڑے شہروں میں، ان کو چھوڑیں، اگر ہے بھی تو دوائیاں نہیں ہیں، الیکٹریسٹی نہیں، بہت سارے مسائل ہیں. ان ساری صورتحال کے اندر ایکسیلنٹ سجیشنز ہیں، لیکن ہم اس وقت ایک اور بڑی مصیبت کا شکار ہیں کہ ہمارا جو وہ ایکس فاٹا ریجن ہے، وہاں پہ جو ہے نا ہم ایک نیگوسیشن کے مراحل کے اندر سے بھی گزر رہے ہیں. ڈیزاسٹر کے اندر بہت کچھ ہو سکتا ہے، تو بڑا ایک جو ہے وہ سیکیورٹی کا بھی معاملہ ہے، لیکن انسانی جو وہ جانیں ہیں وہ ان کی زیادہ اہمیت ہے. میرا خیال ہے ایک وار فوٹنگ کے اوپر، بارڈر کے اوپر اگر ہم میڈیکل کوئی سیٹ اپ کر سکے، اگر سٹیز کے اندر نہیں کر سکتے، وہ بڑا ضروری ہے. پاکستان، ایران اور سینٹرل ایشینز، اور اس کے علاوہ چائنا جو ہے وہ بھی ان کی ہم نے سنا ہے کہ کچھ امداد آ چکی ہے، لیکن یہ بڑی تھوڑی ہے. اور یہ جس طرح ٹیپو صاحب بتا رہے تھے، یہ وہ علاقے ہیں وہاں پہ سڑکیں کوئی نہیں ہیں. آپ کا خیال ہوگا کہ شاید وہ کوئی ہائی وے جاتی ہیں. ابھی سہیل شاہین صاحب نے کہا کہ ہمیں جو ہے وہ ایکسکیویٹرز چاہیے. اب جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ ان کی اتھارٹی ہے، ان کے پاس کوئی ایسا اکوپمنٹ نہیں ہے کہ وہ فوری طور پہ وہاں پہ ٹرانسفر ہو جائے. کابل سے جو ہے کچھ 600-700 کلومیٹر بہت زیادہ مشکلات ہیں. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس کو انٹرنیشنل کمیونٹی کو سب سے آگے بڑھنا ہوگا، اور پاکستان اس میں ہیلپ کرے گا. جس طرح پاکستان نے ایویکویشن میں ہیلپ کی، میرا خیال ہے OIC کا پلیٹ فارم بھی موجود ہے اور بہت سارے ہیں. تو جتنا جلدی ہو سکے، میرا خیال ہے کہ یہ کل ہو جانا چاہیے تھا، لیکن آج بھی اگر کرنا چاہیں تو مزید اس سے دیر نہیں ہونی چاہیے. ناظرین، افغانستان میں زلزلے کے حوالے سے جو تباہی ہوئی ہے اس پر ہم بات کر رہے تھے. سجیشنز بھی دیے ہمارے پینلسٹ کہ کس طرح سے کچھ حالات جو ہیں وہاں پر بہتر کیے جا سکتے ہیں، پاکستان کیسے مدد فراہم کر سکتا ہے، اور انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے وہ کس طرح سے مدد کر سکتی ہے. اور فنڈز کی وہاں پر بہت زیادہ ضرورت ہے. جب اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں تو آپ بخوبی سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ وہاں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ادویات کی ضرورت ہوتی ہے، طبی سہولیات کی ضرورت ہوتی ہے، خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، کیمپس کی ضرورت ہوتی ہے. لوگوں کو خیموں میں شفٹ کرنا ہے، کیمپس میں ان کو رکھنا ہے، کیونکہ ہزاروں مکان جو ہیں وہ گر چکے ہیں وہاں پر. تو یہ ان تمام چیزوں کے پیش نظر ٹیپو صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ اس وقت کوئی سیاسی رنگ نہ دیا جائے، جو سیاسی مقاصد ہیں ان کو پیچھے رکھا جائے، اور صرف انسانی بنیادوں پر مدد کرنے کے لیے آگے بڑھا جائے، نہ صرف پاکستان بلکہ دیگر ممالک بھی. اس حوالے سے جو خبریں آتی رہیں گی ہم آپ کو ضرور اپڈیٹ کریں گے. ابھی ایک بریک مجھے لینا ہے. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو کچھ پاکستان کی اکنامک جو سچویشن ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو دا شو. ناظرین، ہم یہاں پہ ذرا اس وقت جو اکنامک صورتحال ہے پاکستان کی اس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. ایک اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستانی معیشت کے لیے کچھ مثبت اشارے اس طرح سے بھی محسوس ہو رہے ہیں کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں ایک روز میں ریکارڈ 5 کروڑ 70 لاکھ ڈالر جو ہیں وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے یہ اعداد و شمار جاری کیے گئے ہیں کہ وہ جمع ہو چکے ہیں. یہ ایک اچھی خبر ہے. اب تک جمع ہونے والی جو رقم ہے 4.5 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئی ہے. جو ایک عام فہم یا ایک خیال یہ تھا کہ شاید لوگ اتنا زیادہ یقین نہیں کر رہے ہیں اس حکومت پہ اوورسیز پاکستانیز تو یہ کم ہو جائیں گے، لیکن یہ جو خبر ہے یہ بڑی پازیٹیو ہے جسے ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ کچھ بہتری کی امید ہے. اور ایک اور چینی بینکوں کے کنسورشیم نے قرض سہولت معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں. یہ ایک بہت بڑی خبر ہے پاکستان کے لیے. چین سے 2.3 ارب ڈالر کے فنڈز جو ہیں وہ چند ہی دنوں میں موصول ہو جائیں گے. وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب نے یہ بتایا ہے. یہ ایک بہت اچھی
اچھی خبر ہے. اس کے ساتھ ساتھ IMF کے حوالے سے بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ بھی نیگوسیشنز جو ہیں وہ بہت حد تک طے پا گئی ہیں. کچھ کنڈیشنز اور جو سارا ایک سسٹم تھا جس کا ہم انتظار کر رہے تھے کہ کب تک یہ مکمل ہوگا, اب کافی حد تک یہ محسوس ہو رہا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ سٹریم لائن ہو گئی ہیں اور بہتری کی طرف جا رہی ہیں. اس سارے سچویشن پر بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کی ڈاکٹر حسنین جاوید صاحب نے, ماہر معاشی امور ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا پروگرام میں وقت دینے کے لیے, اور ہمایوں صاحب میرے ساتھ موجود ہی ہیں. میں چاہتی ہوں کہ ڈاکٹر صاحب سے ہمایوں صاحب آغاز کر لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب پہلے تو مجھے چائنیز جو کنسورشیم کی خبر آئی ہے, چینی بینکس کے کنسورشیم نے جو قرض سہولت معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں, یہ ایک بڑی اچھی خبر ہے, اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ ہی دنوں میں یہ جو فنڈز ہیں یہ بھی ٹرانسفر ہو جائیں گے. جی بالکل. اچھا, سب سے یہ تو بہت ہی بہترین خبر ہے, کیونکہ آج یہ طے پایا اور میرے خیال میں جو آپ کی وزیر خزانہ ہیں انہوں نے یہ بات کنفرم کر دی ہے, اور یہ کنفرم کرنے کے بعد یہ کہا کہ 1% انٹرسٹ ریٹ, دس لوئسٹ اماؤنٹ آف دا انٹرسٹ ریٹ جو کہ چائنا کی طرف سے دیا جائے گا ان کے کمرشل بینکس کی طرف سے, 2.3 بلین. جو 2.3 بلین ڈالر جو ہے وہ آپ کو اس طرف سے پاکستان سے سگنیچر ہو گئے, اس طرف سے سگنیچر ہو جائیں گے. جیسے یہ آئے گا آپ کی فورن ایکسچینج کے اندر آپ کا انفلو بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے, جیسے ہی انفلو یہ بڑھے گا اس کے بعد IMF انشاءاللہ آ جائے گا, اسٹیٹ ایشین ڈیولپمنٹ بینک آ جائے گا. ان سب کے آنے سے ایک چیز جو ہے وہ بات سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرضہ جات سے ہی چلنا ہے؟ جی ہاں, قرضہ جات سے ہی چلنا ہے. اور ہمارے پاس جو ہیں وہ تقریباً 10 بلین ڈالرز کے کم کے ریزرو رہ گئے تھے آپ کی فورن ایکسچینج میں. آپ یہ سمجھ لیں کہ سادہ معاملے کے اندر اگر میں بات کروں تو کوئی بھی امپورٹڈ پروڈکٹ اگر جو 200 روپے کی تھی وہ 400 روپے کی ہو گئی, جو 400 کی تھی 800 کی ہو گئی, اور وہ ڈبل ڈیجٹ کراس کر چکی ہے ہر جگہ. اچھا, کچھ یہ ہوتی ہے, کچھ تو ایک معاملہ ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل آپ کے اوپر آتا ہے, لیکن کچھ لوگ جو پاکستان کا مزاج بن چکا ہے کہ ہمارا ہر بات جو ہے وہ گورنمنٹ سے شروع ہوتی ہے, گورنمنٹ پہ ختم ہوتی ہے, لیکن بزنس مین کے مزاج کے اوپر تو آپ جاتے نہیں. جو پرانا سٹاک بھی جو ہے وہ نئے رقم کے اوپر بیچ رہے ہیں, ان کو پکڑنے والا تو ہے, انتظار کرتے ہیں کہ یہ رکھ لیں, بعد میں بیچیں گے جب مہنگا ہو جائے گا. اچھا, کچھ درجے کے اندر ایک اور اچھی بات آئی, یہ جو آپ نے اس پہ بات کی اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ روشن ڈیجیٹل کی بات ہو رہی تھی. روشن ڈیجیٹل جو ہے وہ پچھلی گورنمنٹ کا انیشیٹو تھا, اور یہ ایک اس کو کہتے ہیں کہ پولیٹیکلی میچور ہونا شاید, کہ پچھلی گورنمنٹ کی انیشیٹوز عام طور پہ بند کر دیے جاتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں کسی بھی قسم کا کوئی بھی معاملہ, اس کو کہتے ہیں یہ کانشیس پالیٹکس. اچھا, کانشیس پالیٹکس جو ہے سب سے پہلے ٹرم کوائن کی تھی مارکس صاحب نے, کارل مارکس نے, اور کارل مارکس نے کہا تھا کہ کانشیس ڈسکرائبس اے پرسن پولیٹیکل سینس آف سیلف, that conscious describe a person awareness of the politics. یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم سارا پاکستان شعوری سیاست کی طرف چل پڑے. جو باتیں اچھی تھی, جو انیشیٹوز اچھے تھے, جو طریقہ کار اچھے تھے. ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بہت زیادہ ہے, ہمیں مل کے اس کے لیے قرضہ لینا پڑے گا. پریگمیٹکلی آپ مجھے یہ بتا دیں, کوئی بھی سولوشن دے دیں کہ ہمیں قرضہ نہیں جانا. اسی طریقے سے ہم IMF سے باہر نہیں آ سکتے. کسی قسم کی اگر آپ رائٹسٹ, لیفٹسٹ, لبرلسٹ, سوشلسٹ کسی قسم کا بھی ویو لے آئیں اور آپ کہیں گے نہیں ہم جو ہے وہ یہاں پہ خود سوئی بنا لیں گے, خود دھاگا بنا لیں گے, بھائی ابھی ہمارے پاس یہ اہلیت نہیں ہے, ہمیں فی الحال تو قرض لینا پڑے گا. اب شعوری سیاست یہ ہے, اس کے بعد ایک کولیکٹیو کانشیس لے کر آنا پڑے گا, اور کولیکٹیو کانشیس سے یہ ہوگا کہ ہمیں پروڈکٹیوٹی کی طرف آنا ہے. لیکن اس سے پہلے یہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہمارا تقریباً 6 بلین ڈالر جو ہے وہ IMF سے آ جائے. عرب سعودی عرب سے ان کو جو جب مل جائے گی لیڈ تو ادھر سے ہمیں ملنا ہے. اچھا, مجھے اجازت دیں, IMF کے پیکج کے حوالے سے میں چاہتی ہوں پھر ہم ڈیٹیل میں بات کر لیتے ہیں. مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا ہے کہ اس میں کچھ ہمیں اضافے کی بھی امید ہے اور کچھ ایسی شرائط بھی نہیں ہوں گی, جلد انشاءاللہ آسانی سے یہ معاملہ طے پا جائے گا. میں آپ کی طرف آتی ہوں. ہمایوں صاحب, روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے حوالے سے میں چاہتی ہوں کہ اس پہ ذرا آپ اپنی اپینین دے دیجیے گا. انٹرسٹ بڑھ رہا ہے اوورسیز پاکستانیز کا, اور اس کا مطلب ہے کہ اعتماد بھی بڑھ رہا ہے. جو خبریں آ رہی تھیں تو یہ وہ غلط ثابت ہو گئیں. نہیں, میرا خیال ہے غلط یہ صحیح کی بحث میں پڑے بغیر ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے اس چیز کو, ایک تو اس حکومت کا اچھا اقدام یہ تھا کہ انہوں نے پالیسی کا تسلسل نظر آیا, اس کو وہ جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ تھا اس میں جو باہر کے لوگوں نے پیسہ اپنا کھولا اور اس کے بعد یہاں پہ اسٹاک ایکسچینج میں انہوں نے انویسٹمنٹ کی, انہوں نے مختلف سیکٹرز میں کی, ان کو فیسلٹیز دی گئی تھیں. اس گورنمنٹ نے اس کو کنٹینیو کیا, وچ از ویری گڈ پالیسی, ایکسلنٹ. اس کے علاوہ جو IMF کے ساتھ ہماری آج جو مفتاح اسماعیل صاحب کی وہ تھی نیگوسیشنز ہوئی ہیں, اس میں ہماری وہ جو فیسلٹی تھی جو پہلے 5 بلین ڈالر کی تھی جو پچھلی حکومت میں تھی, اور جس میں 3 ہمیں مل گئے تھے اور 2 رہنے تھے, وہ شاید 8 بلین کی ہو جائے گی, ایکسٹینڈ ہو جائے گی. اس میں بجٹ کے اوپر ان کے کچھ اعتراضات تھے. ان میں انہوں نے جو ہے پیٹرولیم لیوی کے اوپر ذکر کیا تھا کہ گورنمنٹ کو جنریٹ کرنا ہے, تو وہ یہ ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی EFF کے نام سے ہے, تو اس میں اب ہمیں آئندہ آنے والے چند مہینوں میں
پر لیٹر جو کے اوپر جو ہم لیوی گورنمنٹ نے کرنی جس سے اس کا ریونیو جنریٹ ہوگا. ایک یہ تھا. پھر ہمارا ان کی ایک ریکوائرمنٹ تھی کہ 423 بلین ایکسٹرا آپ نے ریونیو جنریٹ کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ کے جو اپنے ایکسپینڈیچر ہیں ان کو آپ نے کم کرنا ہے. تو میرا خیال ہے یہ جس طرح گورنمنٹ آئی اور انہوں نے کہا کہ ہم نے کچھ ٹف فیصلے کرنے ہیں, یہ اس کی ایک کڑی ہے. اور اس میں اب جو پہلا جس طرح ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ جب آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کا ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو باقی انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن کا اعتماد آ جاتا ہے کہ گورنمنٹ نے کر لی. اب ہمیں جس طرح چائنیز کنسورشنز آف بینک نے بھی ہمیں دے دیا. اچھا چائنا نے اس سے پہلے ہمیں جو ہم نے ان کو پیسے واپس کرنے تھے جو سی پیک کے پروجیکٹ تھے جو ہم نے ان سے قرضے لیے تھے, اس کو انہوں نے ہمیں $2 بلین کی رول اوور فیسلٹی دی. جو پرائم منسٹر نے سعودی عربیہ گئے تھے اور یو ای گئے تھے اور ٹرکی گئے تھے, وہاں پہ ان کو جو ہے ڈیفرڈ آئل فیسلٹی کے بارے میں جو ہے وہ بتایا گیا اور وہ آئی ایم ایف کی شرائط کے ساتھ منسلک تھی بائی دی وے. تو جیسے یہ ہوگا ہمیں وہ فیسلٹی بھی ملنا شروع ہو جائے گی. پھر یو ای کی طرف سے گورنمنٹ کی مختلف چیزوں کے اوپر فائنینشیل وہ جو فنڈنگ کا تھا, تو یہ ایک اچھی خبریں اب آپ کو آنا شروع ہو جائیں گی. لیکن آپ دیکھیں کہ آئندہ آنے والے 4 سے 5 مہینے کوئی ایک دم آپ کو جو ہے وہ آپ کو سچویشن بہتر نہیں ہو جائے گی ایک دم سے, حالات ایک سٹیپ بائی سٹیپ. تو وہ جو ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ ہم شری لنکا کی طرف جا رہے ہیں, ڈیفالٹ کرنے جا رہے ہیں, اس سے جو ہے بہت اچھی امید نظر آنا شروع ہو گئی کہ ہم واپس پاکستان کو ایک سٹیبل اس کی طرف لانا شروع ہوگی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آئی ایم ایف کے حوالے سے بات کر رہے تھے, کیا بہت سخت شرائط ہیں, ایسی کنڈیشنز ہیں کہ جو ہمارے لیے بہت مشکل ہوگی؟ ٹیکسز کی بات کی جا رہی ہے, کیا اب امیروں پر ٹیکس لگیں گے یا پھر وہ جو انڈائریکٹ ٹیکس کا شکار ہوتی ہے یہ تو فیصلہ آپ انٹرنلی طے کرتے ہیں نا کہ امیروں اور غریبوں کا. آئی ایم ایف کی طرف سے ایسی کوئی انسٹرکشن نہیں ہے کہ امیروں اور غریبوں کے اوپر لگنا ہے, اور نہ وہ کوئی کیڈر بنا کر آپ کو دیتے ہیں. سمپل بات یہ ہے کہ یہ تو ہم اندرونی طور پر فیصلہ کرتے ہیں اور یہ سیاسی گفتگو ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ اوپر والوں کو اڑا دیں گے, نیچے والوں کو گرا دیں گے. ایسا نہیں ہوا کرتا. بزنس کو بیلنس لے کے چلنا پڑتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جو لارج اسکیل مینوفیکچرر ہیں وہ زیادہ کمائیں گے تو زیادہ حجم کے اندر نیچے سے وہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کے نیچے جائے گا. تو یہ معاملات ہوتے ہیں. یہ سیاسی, میں نے آپ کو بتایا کہ سیاسی طور پہ یا شعوری سیاست جو ہے وہ اب آنا شروع ہو گئی ہے. یہ آئی ایم ایف کا جو بڑا کام ہوا, سب سے پہلے آپ کو جو ہے وہ پاک فوج کو بھی شاباش دینی چاہیے. وہ اس وجہ سے کہ اے ایم ایل اور اینٹی منی لانڈرنگ اور ایف ایٹ ایف کی لسٹ سے جو آپ نکل کے آپ بلیک سے لے کے وائٹ میں نکلے, اس کے اندر انہوں نے ڈی جی ایم او اور 30 ڈپارٹمنٹ نے جو مل کر کام کیا, ان سب نے مل کر جو ایک کلیئرنس دی, جو 3 پوائنٹ پر آپ 4 سال سے اڑے ہوئے تھے, وہ وہاں سے نکالے. جیسے ہی وہاں سے نکالے آپ کے آئی ایم ایف کی طرف سے اوپننس آ گئی. آئی ایم ایف سے اوپننس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اوپر جو پیٹرول ہے, پیٹرول ہائیک کو انٹرنیشنل مانیٹری گینز کے ساتھ رکھیں. وہ انٹرنیشنل میکنزم ہے, ایک انٹرنیشنل سٹرکچر ہے, انٹرنیشنل پرابلم ہے. امریکہ بھی بری طریقے سے پیٹرول ہائیک کی وجہ سے شکار ہے. وہاں پہ لوگ ایک دوسرے کے گلے پھاڑنے پہ آئے. میں 3 مہینے وہاں پہ رہ کر آیا, میں نے خود دیکھا حالات بری طریقے سے خراب ہیں اور لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں, آئل بہت مہنگا ہو گیا. اس طریقے سے اب ایک نئی بات آپ نے دیکھی کہ امریکہ جو ہے وہ ایران کے ساتھ فیصلہ کرنے جا رہا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایک ازلی دشمن جس کو بنایا تھا یا بنا تھا یا بنایا گیا تھا, جیسا بھی تھا, اب ان کے ساتھ پیٹرول کے اوپر ڈیل ہوگی, آئل کے اوپر ڈیل ہوگی. رشیا کے ساتھ بھی معاملات بہتر کرنے پڑیں گے. جو ملک ہے وہ انٹر ڈیپینڈنسی کی, دنیا انٹر ڈیپینڈنسی کی طرف جا رہی ہے. اب جو آپ نے دیکھا کہ $8 بلین کا جو یہ اب آ رہا ہے, پیٹرول کی وجہ سے کموڈٹی پرائس, امپورٹ کے اوپر آپ کی پابندیاں لگنا, باقی ساری چیزیں ہوں گی. لیکن 6 مہینے بھی اگر آپ نے کسی بھی حکومت کو سکھ کا سانس لینے دیا, اس کو چلنے دیا, کنسسٹنسی دے دی اور پولیٹیکل سٹیبلٹی لے آئے, آپ کے اندر دھرنا سیاست نہ ہوئی, کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہوا, تو آپ دیکھیں گے تھوڑی تھوڑی ہمیں بریدنگ سپیس ہر جگہ سے ملنا شروع ہو جائے گی. اچھا ڈالر کا ذرا وہ بھی تھوڑا ڈالر ڈالر پائیں گے اگر یہ سارے جن پیکیجز کا ہم ذکر کر رہے ہیں, اگر یہاں سے ہمیں سہولت مل جاتی ہے تو پھر آگے سینیریو کیا ہوگا؟ ڈالر اور سٹیپ بائی سٹیپ ہوگا, جیسے کہہ رہے ہیں ایک دم سے نہیں ہوگا, لیکن وہ میں چاہتی ہوں تھوڑا یہ دونوں باتیں. ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فیٹ ایف سے کلیئر ہونا. فیٹ ایف میں سب سے بڑا جو آپ کے اوپر شک لگی ہوئی تھی وہ لگی ہوئی تھی اینٹی منی لانڈرنگ کی اور آپ کی ٹیرر فائنینسنگ کی. یہ 2 ہٹنے کی وجہ سے انٹرنیشنل فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ شروع ہو جائے گی. اچھا, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ سے ایک تو چائنا کی طرف سے بھی بہت زیادہ انویسٹمنٹ آئے گی, باقی ممالک کی طرف سے, جرمنی سے, فرانس سے, اور جرمنی کی طرف سے سب سے زیادہ پروڈکٹس کا پرابلم آیا ہوا تھا. اب ہمارا جو سی پیک روٹ کو اور باقی جو ہمیں انڈسٹریل یونٹ چلانے ہیں اس کی طرف سے بہت سارے ملٹی نیشنل گروپس آ رہے ہیں. ریسنٹ ٹائم میں بھی میں نے دیکھا کہ ایک ملٹی نیشنل کے جو ہے وہ پریزیڈنٹ اور سی ای او آئے ہوئے تھے. اب اعتماد بحال ہونا شروع ہو رہا ہے, لیکن اب ہمیں کولیکٹیولی قوم کو سوچنا ہوگا کہ ہم نے ایک دوسرے سے نفرتیں,
ایک دوسرے کے اوپر سیاسی فتویٰ بازی بھی سے بھی گریز کرنا ہے، اور جو بھی صحیح ڈیسیجن لے رہا ہے، جیسے فار ایگزامپل روشن ڈیجیٹل کے اوپر، کیونکہ میں تھوڑا سا اگر آپ چاہیں گی تو میں نمبر آپ کے سامنے مختصر وقت کے اندر 57 ملین کا جو ہے وہ ایک دن کے اندر جب 5 کروڑ 7 کا ہوا، تو ان ریمیٹنسز میں اضافے کا مقصد سمجھ میں آ گیا کہ قوم شعوری طور پہ بالغ ہو چکی ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ جو بھی انیشیٹوز بہتر ہیں وہ بہتر ہیں۔ ہم نے اس ٹائم پر جو ہے لوگ سیاستدانوں کو یا کسی کو بھی بت بنا کر پوجا نہیں کرنی، ہمیں پاکستان اور پاکستان کے مستقبل پہ سوچنا ہے، ہمیں جیو پولیٹیکل سچویشن کے اوپر سوچنا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ 2022 کے اندر تقریباً 41 لاکھ سے زیادہ ارب روپے سے زیادہ ہمارے پاس آئے، ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے اندر تقریباً 342 آر ڈی اے اکاؤنٹس کے اندر اوپن ہوئے، اور اسی طریقے سے پیریوڈک ٹیبل آپ کا بڑھتا رہا۔ پھر اس کے بعد ایک نئی بات ہوئی کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان، میں شارٹ کرتے ہوئے بتاتا ہوں، بالکل ختم ہو گیا۔ ڈاکٹر حسنین صاحب میرے ساتھ موجود تھے، ماہر معاشی عبور ہیں، اور بڑے وہ ڈیٹیل سے ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہم یقیناً دوبارہ بھی بات کریں گے۔ ہمایوں خان صاحب میرے ساتھ موجود رہے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، ناہید چودھری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔